इतनी पुरानी जमात तो किताब और सुन्नत की सही तर्जुमानी कर रही हो, जो लोगों के लिए रहमत बनी हो, उसको लोग कहते हैं ये नई जमात है। नौज़ुबिल्लाह, कहते हैं इनको अंग्रेजों ने पैसा दे करके तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजों का वजूद हिंदुस्तान में नहीं था, उस वक्त हम थे। आओ जरा तारीख उठाओ। हम ये समझते हैं, आप तमाम हजरात जानते होंगे कि हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान पर जरा अच्छी तरह से बताएं मौलाना, दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा किस सन में किया भाई? कोई बता सकता है कितने सन में किया? 1857। 1857 अंग्रेज ये दिल्ली में आ रहा है 1857 में। अल्लाह अकबर, सुन लो मेरे भाइयों, जुड़ जाओ हमसे, किताब और सुन्नत के शहदाई बन जाओ। अंग्रेजों की ये जमात नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमात है, ये सहाबा की जमात है, ये वलतकुम मिनकुम उम्मा वाली ये जमात और गिरोह है। 1857 में अंग्रेज दिल्ली में आ रहा है, और सबसे पहले दिल्ली में जिसने किताब और सुन्नत की दावत दिया वो कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। तारीख याद रखो, फिर याद रखो, अंग्रेज दिल्ली में कब आया? 1857 ईस्वी के अंदर। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सन 1732 कितने में? उर्दू की गिनती आती नहीं आती भाई आप लोगों को? 1732 ईस्वी में दिल्ली से हज करने के लिए कहां गए थे? अजमेर। कहां गए थे हज करने? मक्का गए थे भाई, मक्का गए थे। अल्लाह अकबर, किताब सुन्नत में हज सिर्फ एक ही जगह होता है, कहां? मक्के के अंदर। 7 मरतबा नहीं, 14 मरतबा चले जाओ, जब भी अजमेर में हज और उमरा नहीं होगा। हज करने के लिए मक्का ही जाना पड़ेगा और कहीं दूसरी जगह हज नहीं होगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सन 1732 ईस्वी के अंदर मक्का गए हज करने के लिए। हज करके जब मदीना गए, मदीने की जियारत के लिए, तो मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत करके अपने ठिकाने पर जा रहे थे, तो देखा कि एक जगह एक साहब बड़े मियाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा हल्का लगा हुआ है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सारी जिंदगी मैंने दिल्ली में गुजारा था और दिल्ली में जो कुछ मैंने पढ़ा था, क्या? काला अबू हनीफा रहमहुल्लाह, काला अबू यूसुफ, वकाला मोहम्मद, वकाला हसन, वकाला जुफर। कहते हैं अल्लाह की कसम, दिल्ली में सन 1732 ईस्वी के पहले दिल्ली में जो मैंने इल्म हासिल किया था उसमें क्या था? काला अबू हनीफा रहमहुल्लाह, काला अबू यूसुफ, काला मोहम्मद, काला हसन, काला जुफर, यही सब सुना था। कहते हैं मदीने तैयबा में नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करके जब रास्ता पकड़ के मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा इंसान बैठा है और बहुत सारे लोग बैठे। हमने सोचा शायद हिदाया, यही सोचे होंगे हिदाया का तरस हो रहा है भाई, या सोचे होंगे शरह वकाया का तरस हो रहा है। बैठ गए वहां खड़े हुए, तो कहते हैं वहां न काला अबू यूसुफ है न काला अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं वहां जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने सुना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने सुना कि काला रसूलुल्लाह भी कोई चीज हुआ करती है। कहते हैं मैंने कुछ और काला पढ़ा था और यहाँ काला के आगे रसूलुल्लाह आ रहा है। कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, एक हदीस सुनी, 2 हदीस सुनी। वो थे हजरत अबू ताहिर मोहम्मद इब्राहिम अल कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह। वक्त का मुहद्दिस था, वक्त का अहले हदीस था, जो मस्जिद नबवी के अंदर दर्स हदीस दे रहा था और किताब और सुन्नत की खिदमत कर रहा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने सुना कि कोई इल्म काला रसूलुल्लाह है। दूसरे दिन उनके पास देर तक बैठा, बड़ा मजा आया। कहते हैं फिर 14 महीने, कितने महीने? 14 महीने यानी तकरीबन 1.5 साल मैंने दुनिया की और कोई किताब नहीं उठाई,
صرف ہم نے پڑھا تو قالا رسول اللہ پڑھا. اللہ اکبر. شاہ صاحب کہتے ہیں جب 14 مہینے تقریباً 1.5 سال میں نے قالا رسول اللہ پڑھا، اب ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ آج تک میں نے دہلی میں جو علم ہم نے پڑھایا ہے اور جو ہم نے تعلیم دی ہے، جو ہم نے حاصل کیا یا ہم نے جو لوگوں کو بتایا ہے وہ تو کچھ اور ہے، اور قالا رسول اللہ تو اب ہمیں سننے میں آیا. کہتے ہیں 14 مہینے گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے استاد محترم امام ابو طاہر محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی. حضرت اگر آپ اجازت دے دیں تو اب میں مدینے میں رہنے کے بجائے اپنے پرانے وطن دہلی میں جاؤں گا اور وہاں جا کر کے قرآن و حدیث کا علم لوگوں میں عام کریں پڑھائیں. کیوں؟ ہمارا بر ہندوستان وہاں صرف قال ابو حنیفہ قال ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہاں قال رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے استاد محمد ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب الوداعی ملاقات ہم نے اپنے استاد سے کیا، مصافحہ ملایا، سلام کیا، تو اس وقت میں نے اپنے استاد کے سامنے کہا تھا یا استاد محترم نسیت کل شیء کنت عارفہ الا طریقا یؤوینی الی ربکم. اے استاد محترم یاد رکھیں جو علم ہندوستان سے قال ابو حنیفہ قال ابو یوسف لے کر کے آیا تھا ہم مدینے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور جو علم آپ سے میں نے سیکھا ہے یہی علم اب ہم لے کر کے ہندوستان جا. انگریز دہلی میں کب آیا؟ 1857 میں. اور حدیث اہل حدیث دہلی میں حدیث پڑھانے لگا اور کتاب سنت کی دعوت کب دیا؟ تقریباً 100 سال پہلے کی زیادہ ہوا. 1857 اور 1732 یعنی 1 صدی پہلے اہل حدیث کہاں پہنچ گئے تھے؟ اہل حدیث کہاں تھے میرے بھائیو؟ مکے میں. کیوں؟ انگریز پیدا کرتا اور انگریز اہل حدیثوں کو تیار کرتا اور اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے تو سن 1857 کے بعد پیدا ہوتے. اور وہی نہیں، اور آپ لوگوں کو سنا دوں یہ بہت غلط فہمی ہے میرے بھائیو. علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یو پی کا وسط کا حصہ ہے. اللہ اکبر. وہاں وہ دار شاہ اجمل بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں وہ کتاب و سنت کی دعوت دے رہے تھے. حالانکہ اللہ اکبر انگریزوں کی حکومت ابھی الہ آباد میں بھی نہیں تھی، وہاں بھی بہادر شاہ ظفر سے پہلے ابھی انگریزوں کے 150 سال پہلے کا واقعہ یہ ہے. انگریزوں کا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں تھا. اور کیا تھا ہم ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما اہل حدیث سے دگارا نہ شنا سے بحدیث مصطفیٰ چوچرا نہ شنا سے ہم اہل حدیث ہیں. پتا چلا انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی ہندوستان الہ آباد میں اہل حدیث موجود تھے. لندن سے اہل حدیث اپنے پادریوں کو تو لے کر کے آیا ہے لیکن اہل حدیثوں کو لے کر کے نہیں آیا. انگریزوں سے 100 سال 150 سال پہلے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے میرے بھائیوں. اور ذرا سنو، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، شاہ ولی اللہ دنیا سے چلے گئے اپنے بعد، اور انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت کی. اللہ بہرحال بتا رہا تھا کہ ہوا کیا میرے بھائیوں، یہ کوئی تعلق اس سے نہیں، یہ سینکڑوں سال پہلے سے. علامہ فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے کو اہل حدیث کہتے رہے اور اہل حدیث گروہ موجود تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے چلے گئے کتاب و سنت کی دعوت دی، کتابیں لکھی اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی اپنے شاگردوں کو. تو ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا میرے بھائیوں. جب ان کا دور آیا انہوں نے بھی کھل کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی. اور ذرا سنو
1800 یاد کر لو. آپ جانتے ہیں سب سے پہلی کتاب جو ہند پورے بر صغیر میں عقیدے پر، توحید پر، شرک و بدعات کی تردید میں لکھی گئی ہے، وہ انگریزوں کے آنے کے پہلے دلی میں لکھی گئی، وہ تقویۃ الایمان نامی کتاب ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ میرے بھائیو، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے، شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے ہندوستان میں بر صغیر میں موجودہ کفر و شرک بدعات جو پھیلی ہوئی تھی ان کے خلاف کتاب لکھی. یہ تاریخ کے ہند کے اندر بر صغیر کی سب سے پہلی کتاب ہے میرے بھائیو، تقویۃ الایمان جو عقیدے پر لکھی گئی. اور سب سے پہلے یہ شائع جو ہوئی ہے 1826 عیسوی کے اندر. کتنے میں میرے بھائیو؟ 1826. انگریز کب آیا؟ 1857 میں. اس کا مطلب ہے کہ شرک بدعات کے خلاف اہل حدیث گروہ اور یہ صحابہ کی جماعت، نبی کی جماعت، کتاب و سنت کی دعوت دینے والی جماعت اپنے فریضے کو ادا کرتی رہی. انگریز ابھی کلکتہ میں تھا اور دلی کے اندر 1826 عیسوی کے اندر تقویۃ الایمان، توحید سنت کی دعوت دینے والی اور شرک بدعات کو مٹانے والی یہ کتاب چھاپی گئی اور لوگوں میں تقسیم کی گئی. لیکن ہوا میرے بھائیوں یہ انگریزوں کے دلی میں آنے سے چند سال پہلے، تاریخ نوٹ کر لو، 1852 عیسوی کے اندر انگریز آیا 1857 میں، اور 1852 عیسوی کے اندر اس کا کسی نے تقویۃ الایمان کا انگلش میں سب سے پہلے ترجمہ کر دیا گیا، عربی سے اردو، اور اردو کے بعد 1852 میں کس زبان میں ترجمہ کر دیا گیا؟ انگریزی میں. اب انگریز جب دلی میں پہنچا تو اس کو انگریزی میں یہ کتاب مل گئی. انگریز آج بھی سمجھتا ہے، پہلے بھی سمجھتا رہا کہ اگر کتاب و سنت کی دعوت عام ہوگی تو دنیا میں اس قوم کو مٹانا اور اس قوم پر غالب آنا بالکل ناممکن ہے. جو قوم کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہو اور جو قوم شرک و بدعات سے بری ہو اور شرک و بدعات سے دور ہو، ایسی قوم پر غالب آنا ناممکن ہوا کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، انگریزوں نے جب اس کتاب کو پڑھا، انگریزی نے 1852 میں 57 میں جب آئے اور اس کی تقویۃ الایمان کو انگریزی میں پڑھا تو کہا اگر یہ کتاب عام ہو گئی اور لوگ ہندوستان میں رہنے والے یہ پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائیں گے اور یہ ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھے گا اور اطاعت گردن صرف نبی کے سامنے اور نبی کی حدیث کے سامنے جھکائیں گے، تو دہلی کے مسلمانوں پر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر قابو پانا، غالب آنا ناممکن ہے. اسی لیے انگریز نے میرے بھائیوں جو تحریک نجد کے اندر چلی تھی، وہابی جس کو انگریز کہتا تھا، انگریزوں نے فوراً تقویۃ الایمان پڑھنے پڑھانے والے اور لکھنے والے اور وہ مقدس گروہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ فاخر ظاہری، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو بنیاد ڈالی تھی، اس سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے انگریزوں نے کہا یہ وہابی ہیں، اور وہابی کہہ کر کے اہل حدیثوں کو کی دعوت کو، کتاب و سنت کی دعوت کو اس قدر انہوں نے مجروح کیا اور اتنا پروپگنڈا کیا، اللہ اکبر، کہ مسجد کے امام صاحب بیچارے تھے اور بادو میں سپر مارکیٹ تھی، انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے، سپر مارکیٹ تھی، وہ بیچارہ ہندو تھا، سپر مارکیٹ والا ہندو ہے، لیکن مسجد کے امام صاحب تھے، انگوٹھا چھاپ لیکن تھے امام، ان سے بڑی محبت کرتا تھا. کیوں؟ گائے اگر دودھ نہ دے تو امام صاحب روٹی پر دم کر کے دیتے تھے، گائے اس کی دودھ دینے لگتی تھی. اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے وہاں جا کر کے اللہ اکبر سب کچھ کرتے تھے. پتا نہیں ایک مرتبہ دونوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تو وہ بنیا بیچارہ ہندو جو سپر مارکیٹ والا تھا وہ امام صاحب کو فری میں اناج اور غلہ دیتا تھا، بالکل فری میں، ان سے قیمت نہیں لیتا تھا.
جب دونوں کی کھٹک گئی تو امام صاحب کو فری میں غلہ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ اب دوبارہ فری میں غلہ میں قیمت دو۔ اس کے بعد امام صاحب بہت غصے میں آئے، اعلان کر دیا بھائی غیر مسلم سے سودا لینا حرام ہے۔ لوگوں نے کہا کل تک تو آپ فری میں لیتے تھے، آج حرام کیسے ہو گیا؟ بڑا مسئلہ بن گیا میرے بھائیوں۔ کوئی ایک آدمی بھی غلہ لینے سے انکار نہیں کیا، سارے محلے کے لوگ ہندو بنیا سے سامان لے رہے تھے۔ مولوی صاحب کو شیطانی سوجی جمعے نے اعلان کیا، لوگوں سنو سنو، یہ ہندو جو ہے بہت برا ہو گیا، کیا یہ وہابی ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ سے غلہ نہیں خریدنا۔ ہندو اور وہابی، جب اس لوگ مولوی صاحب نے کہا یہ ہندو وہابی ہو گیا تو لوگوں نے کہا وہابی سے تو سامان نہیں خریدیں گے۔